रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलमरु मअ मन अहब्बा औ कमा क़ाल, फरमाया जिसको जिसके साथ मोहब्बत है, तवज्जो, फरमाया जिसको जिसके साथ मोहब्बत है कल क़यामत के दिन वो उसी के साथ होगा। जिसको अहले बैत के साथ मोहब्बत हो अहले बैत के साथ होगा, जिसको सहाबा के साथ मोहब्बत वो सहाबा के साथ होगा, जिसको ताजदार गोड़ा के साथ मोहब्बत वो पीर मेहर अली के साथ होगा, जिसको दाता अली हजवेरी के साथ मोहब्बत होगी तो दाता के साथ होगा, जिसको मुजद्दिद अल-फ़सानी के साथ मोहब्बत होगी क़यामत के दिन उसी के साथ होगा, जिसको आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी के साथ मोहब्बत होगी वो उसी के साथ होगा। फरमाया जिसको जिसके साथ मोहब्बत होगी हुसैन के नाना ने फरमाया कल क़यामत के दिन वो उसी के साथ होगा। हज़रत शाह मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, क्या बात है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। हज़रत शाह मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल शरीफ 1034 हिजरी के अंदर आपका विसाल हुआ है, 1034 हिजरी के अंदर। और जो मेरे मौजू के अंदर जो बातें होंगी जरूरी जिनको मैंने उन्वान बनाया है उसके अंदर दो बातें होंगी। आज एक तो ये मुजद्दिदी घराना जो है शेख मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह उनके घराने से और बुजुर्गान दीन के अक़वाल से ये साबित करूंगा कि अल्लाह के वली की रूह आजाद होती है, जिधर जाना चाहे जा भी सकती है, आ भी सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात इंशाअल्लाह दलाल के साथ लैला और मजनू ही और रांझा ये किस्से नहीं चलेंगे, किस्से कहानियों का दौर नहीं है, कुरान और हदीस। सुभान अल्लाह। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह 1034 हिजरी के अंदर आपका विसाल मुबारक है और 28 सफर आपका उर्स शरीफ है हज़रत शेख मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का। और इतने बड़े बुजुर्ग हैं, ये उनकी लिखी हुई किताब मेरे पास मौजूद है, उर्दू तर्जमा, काजी आलमुद्दीन नक्शबंदी मुजद्दिदी ने इसका तर्जमा किया है और मकतबा इदारा इस्लामियत लाहौर वालों ने इसको शाया किया है। मजे की बात यह है जिन्होंने तर्जमा किया है वो हमारे मसलक के नहीं है, वो गैरों के हैं, लेकिन लिखने वाले वो हैं, तर्जमा करने वाले वो हैं, आपके अकीदे के ऊपर मोहर लगा दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीब तर बात है ना, कैसे आप अगर कल या परसों या अगले हफ्ते नवाज शरीफ कह दे इमरान खान बड़ा अच्छा आदमी है, ये नेक बंदा है, हुकूमत ठीक कर रहा है, लोग कहेंगे कि अजीब मामला है यार, ये तो दो तारे आपस में मिल नहीं सकती। नवाज शरीफ कह रहा है कि इमरान खान बहुत अच्छा आदमी है, बहुत नेक आदमी है, हुकूमत ठीक कर रहा है, अजीब तर बात है। अब इसी तरह हमारे अकीदे के मुतालिक भी वैसे हमारा अकीदा तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा है, और अगर मुखालिफ हमारे अकीदे के ऊपर मोहर लगा दे तो ये बड़ी अजीब तर बात है। और इसी का ये जिल्द नंबर 1 है मेरे हाथ में और सफ़ा नंबर 13 है, लिखता है कि हर साल 26 सफर से लेकर 28 सफर तक, ये लिखता है तर्जमे के अंदर लिखता है, काजी आलमुद्दीन नक्शबंदी मुजद्दिदी दियाबन मसला का बहुत बड़ा एक आलिम है, कहता है कि 26 सफर से लेकर 28 सफर तक हजरत इमाम रब्बानी कुद्दिस सिर्रहुल अजीज का उर्स होता है। 26 सफर से लेकर 28 सफर तक, ये भी लिखा है हर साल उर्स होता है, हर साल उर्स होता है, हजारों बुजुर्ग जमा होकर फैज हासिल करते हैं। उस उर्स में शरा शरीफ की पाबंदी मलहूज रखी जाती है, सुबह शाम सिर्फ कलामुल्लाह शरीफ का खत्म होता है, बाज साहिब नातिया उम्दा उम्दा कसीदे भी
پڑھتے ہیں. اور ہر سال حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف ہوتا ہے. یہ لکھ رہا ہے صفحہ نمبر 13 ہے اور جلد نمبر 1 ہے. مکتوبات امام ربانی جلد 1 صفحہ 13 پر لکھ رہا ہے کہ ہر سال 26 سفر سے لے کر 28 سفر تک امام ربانی حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف ہوتا ہے. اگر ہر سال حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے, اگر ہر سال ادھر انڈیا میں جائز تھا تو پاکستان میں بھی جائز ہے. ادھر کوئی اور شریعت نہیں ہے, ادھر بھی حسین کے نانے کی شریعت ہے, ادھر بھی حسین کے نانے کی شریعت ہے. یہ تو ہو سکتا ہے ادھر مودی ہے, ادھر عمران خان صاحب ہے, فلاں ملک میں فلاں وزیر اعظم ہے, لیکن یہ نہیں ہے حسین کے نانے کی شریعت. پوری دنیا میں جس کونے میں چلے جائیں, مشرق میں, مغرب میں, شمال میں, جنوب میں, جدھر بھی چلے جائیں گے آپ کو حسین کے نانے کی شریعت نظر آئے گی. پھر اسی کتاب میں امام ربانی کے اندر مکتوبات امام ربانی جلد نمبر 1 کے اندر لکھا ہے حضرت غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ 11ویں والے پیر, انہوں نے ایک دن جنگل میں مراقبہ کیا ہے. 11ویں والے پیر نے مراقبہ کے دوران آپ نے ایک نور دیکھا, آسمان سے ظاہر ہوا, اس نور سے تمام عالم منور ہو گیا. یہ 11ویں والے پیر فرما رہے, اسی کتاب کے اندر لکھا ہے مکتوبات امام ربانی جلد 1 کے اندر. 11ویں والے پیر مراقبہ فرما رہی ہیں, مراقبہ کے دوران ایک نور دیکھا آسمان سے, اس نور سے تمام عالم منور ہو گیا تھا. آپ کو 11ویں والے پیر کو حضرت شیخ جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو آسمان سے اللہ کی طرف سے القاء ہوا. فرمایا اے شیخ عبد القادر جیلانی, آپ کے بعد 500 سال بعد ایک بزرگ پیدا ہوگا, اس بزرگ کی ولادت سے پہلے شرک و بدعت عام ہو جائے گا, اس بزرگ کی ولادت سے پہلے شرک اور بدعت عام ہو جائے گا. جب اس کی ولادت ہوگی اس بزرگ کی, تو اسی بزرگ کی وجہ سے اللہ پاک دین محمدی کو نئے سرے سے تازگی بخشے گا. وہ کون ہے؟ وہ امام ربانی ہے, شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ. پھر اسی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جب شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی, جاگتے بیٹھے ہو تو آپ کو سبحان اللہ. صفحہ نمبر 21 ہے, مکتوبات امام ربانی ہے جلد 1 ہے, صفحہ 21 ہے. لکھا ہے کہ آپ کے والد ماجد نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو دیکھا کہ تشریف لا کر آپ کے کانوں میں اذان و تکبیر کہی ہے. حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرے بیٹے کی ولادت باسعادت ہوئی, ولادت باسعادت پر حسین کا نانا, دو جہان کا سردار, آپ کا ہادی میرا ہادی, آپ کا مربی میرا مربی, آپ کا مشکل کشا نبی میرا مشکل کشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور دیگر انبیاء علیہ السلام تشریف لا کر امام ربانی شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے کانوں میں اذان اور تکبیر کہی ہے. جس کے کانوں میں ولادت پر حسین کا نانا آتا ہے اور دیگر انبیاء علیہ السلام آ کر تکبیر اور اذان کہتے ہیں, وہ کوئی عام بندہ ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں, اس کا بہت بڑا مقام ہے. تو آپ سبحان اللہ. حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ. پھر دوسری کتاب معارف السلوک, کتاب کا نام پیر ذوالفقار علی نقشبندی, دیا بنا مسئلہ کا ایک بناسپتی پیر ہے, اس کی کتاب معارف السلوک, اس کے صفحہ نمبر 58 پر لکھتا ہے کہ شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ کے بیٹے حضرت خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ اور خواجہ محمد سعید رحمت اللہ علیہ, ان کی عمر شریف
7 سال کی ان دونوں کی عمر شریف ہے مجدد پاک کے بیٹوں کی. حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے. حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے، نماز پڑھی، نماز کے بعد جب گھر جانے لگے تو نمازیوں کی جو جوتیاں تھی، نمازیوں کے جوتے آدھے ایک طرف اور آدھے دوسری طرف. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا آدھے جوتے دائیں طرف اور آدھے بائیں طرف، آپ نے فرمایا یہ جوتے آدھے اس طرف اور آدھے اس طرف. مرید خاموش ہیں، آپ کے شاگرد خاموش ہیں، نمازی خاموش ہیں. معارف السلوک کے اندر یہ بات نہ ہو جو میں کر رہا ہوں، جیسے کر رہا ہوں ایسے لکھی ہوئی نہ ہو، اور جس آدمی کا میں نام لے رہا ہوں اس نے نہ لکھی ہو. جو سزا چور کی وہ میری، اگر بات بھی ہو کتاب بھی ہو لکھنے والا بھی وہی ہو جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. اور تو کچھ نہیں کرنا، صرف یہ کہنا ہے کہ اعلیٰ حضرت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا مسلک کل بھی حق بر تھا اور آج بھی حق بر ہے، قیامت تک حق بر رہے گا انشاءاللہ. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جب مسجد کے دروازے پر پہنچے، آدھے جوتے اس طرف آدھے اس طرف، آپ نے دیکھ کر فرمایا یہ جو سیدھی طرف جوتے پڑے ہیں، سیدھی طرف جو جوتے پڑے ہیں یہ سعید ہیں، سعید نیک بخت ہیں. اس طرح والے جو جوتے پڑے ہیں، اس طرح والے جوتوں کے جن کے جوتے وہ آدمی، فرمایا وہ سعید ہیں، نیک بخت ہیں. دوسری طرف فرمایا وہ شقی ہیں، وہ بدبخت ہیں جو اس طرف جوتے پڑے ہیں. یہ شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا. اب یہاں ایک بات ثابت ہوتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی جنتی اور جہنمی دا پتہ تھا ابو لگ رہے، اب ہمیں کیا پتا ہے کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے. نہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے. جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں جنتی ہوں جہنمی ہوں، اس نے کلمہ کیڑی گل دا پڑھے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پتہ نہیں ہم جنتی ہیں کہ ہم جہنمی ہیں. نہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم رسول اللہ کو مانا ہے، ہم نے صحابہ کو مانا ہے، ہم نے اہل بیت کو مانا ہے. ہمارا یقین ہے انشاءاللہ کہ ہم جنتی ہیں. سبحان اللہ. اب شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس طرف والے نیک بخت ہیں، دوسری طرف والے بدبخت ہیں. اب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے پتا چلا کہ یہ نیک ہیں اور یہ بد نیک ہیں؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کتاب کے اندر لکھا ہے معارف السلوک کے اندر، فرمایا کہ آپ کو الہام ہوا تھا رب کی طرف سے. میں نے کہا مجدد الفسانی حسین کے نانے کا غلام ہے، حسین کے نانے کے غلاموں کا یہ شان ہے تو خود حسین کے نانے کی کتنی شان ہوگی؟ کوئی شک نہیں. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے عرس شریف میں آنے والوں اس بات کو یہاں روک کر ایک اور بات کرتے ہیں. امام راضی رحمت اللہ علیہ 6 ہجری کے مجدد ہے. امام راضی امین صفدر اکاڑوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام راضی 6 ہجری کا مجدد ہے. مجدد وہ ہوتا ہے جو خرافات کو دور کرے اور حسین کے نانے کی سنت کو عام کرے، اس کو مجدد کہتے ہیں. امام راضی رحمت اللہ علیہ غیر متنازع شخصیت ہے اور بہت بڑا مفسر قرآن ہے. امام راضی رحمت اللہ علیہ انہوں نے تفسیر لکھی، تفسیر کبیر. پھر تفسیر کبیر کی 16 جلدیں ہیں، 16. اس کے اندر آپ سورۃ کہف کی اس آیت کی تفسیر لکھتے ہوئے ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم اس آیت کے متعلق لکھتے ہیں. توجہ ہے، بڑی قیمتی بات ہے. امام راضی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ إِذَا وَاظَبَ عَلَى الطَّاعَاتِ فَيَبْلُغُ إِلَى الْمَقَامِ.
امام راضی فرماتے ہیں جو اللہ کے ولی لوگ ہیں نا، شیخ مجدد الفسانی مثال کے طور پر، پیر مہر علی حضرت خواجہ شمس العارفین شمس الدین سیالوی علیہ رحمہ، داتا علی حجویری علیہ رحمہ، خواجہ سلیمان توسوی علیہ رحمہ، بابا مظہر قیوم علیہ رحمہ، فرمایا کہ جو اللہ کے ولی لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ کو راضی کیا ہے اور اللہ کی فرما برداری کی ہے، جن کے متعلق امام راضی فرماتا ہے اللہ پاک کا فرمان حدیث قدسی الذی یقول اللہ تعالی کنت لہ سمعا و بصرا، اللہ پاک فرماتا ہے جو میرا ولی بندہ جو میری فرما برداری کرتا ہے، میری اتباع کرتا ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے کان بن جاتا ہوں اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ اللہ کے ولی کی کیا مطلب؟ رب فرماتا ہے کہ کان میرے بندے میرے ولی کے ہوں گے، طاقت میری ہوگی، آنکھ میرے ولی کی ہوگی، طاقت میری ہوگی، یہ رب فرماتا ہے۔ امام راضی فرماتا ہے وَإِذَا سَارَ ذَلِكَ النُّورُ، امام راضی فرماتا ہے وَإِذَا سَارَ ذَلِكَ النُّورُ بَصَرًا لَهُ رَأَى الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ، امام راضی فرماتے ہیں جب اللہ کے جلال کا نور اللہ کے ولی کی آنکھیں بن جائے، امام راضی فرماتے ہیں رَأَى الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ، امام راضی فرماتے ہیں پھر وہ اللہ کا ولی دور سے بھی دیکھ سکتا ہے، نزدیک سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بصرًا لَهُ رَأَى الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ، آگے فرماتے ہیں وَإِذَا سَارَ ذَلِكَ النُّورُ، امام راضی فرماتے ہیں سَمْعًا لَهُ سَمِعَ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ، امام راضی فرماتے ہیں جب اللہ کے جلال کا نور ولی کے کان بن جائے، سَمْعًا لَهُ سَمِعَ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ، پھر اللہ کا ولی دور و نزدیک سے دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی بات سیرت النبی کے انمول واقعات صفحہ نمبر 616 لکھنے والا مولوی ارسلان دیابنا مسلک کا کراچی والا، اب بھی وہ زندہ ہے، اس نے بھی اسی بات کو لکھا ہے۔ اب ثابت کیا ہوا؟ امام راضی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جلال کا نور جب ولی کی آنکھیں بن جائے، جب ولی کے کان بن جائے، پھر وہ اللہ کا ولی دور و نزدیک سے دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے۔ یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی تو آج سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں حضرت مولانا یعقوب چرخی، کیونکہ آج نقش بندیاں نہ ذکر ہے نا، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سلسلہ اٹھاؤں والا بھی ہے، آج سبحان اللہ۔ آپ کا سلسلہ یعقوب چرخی رحمت اللہ علیہ، اب سنو مولانا یعقوب چرخی رحمت اللہ علیہ یہ کب کا ہے؟ اس کو فوت ہوئے تقریباً 7.5 صدیاں ہو گئیاں ہیں۔ 7.5 صدیاں اس کو فوت ہوئے ہو گئے ہیں۔ یہ کیوں میں بتا رہا ہوں؟ اس لیے بتا رہا ہوں اس وقت ہر چیز ایک نمبر تھی، 2 نمبر نہیں تھی۔ پیر بھی ایک نمبر کے تھے، علامہ بھی ایک نمبر کے تھے، مفتی بھی ایک نمبر کے تھے۔ آج کا تو ہر کوئی اپنی بات کرتا ہے نا، اس لیے میں ان کی بات کو دلیل بنا رہا ہوں۔ حضرت مولانا یعقوب چرخی، ترجمہ ڈاکٹر نذیر رانجھا خواجہ خان محمد گنڈیاں والی سرکار کا خلیفہ مجاز ہے، یہ بھی دیابر مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 94 پر کیا لکھتا ہے حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے اور علم الہی کا مظہر بن جاتا ہے تو پھر آسمانوں میں اور زمینوں میں کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں رہتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اللہ کے ولی کے سامنے زمین و آسمانوں میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی. یار میں آکھاں حسین دا نانا میرے حال نو جان دے, میں آکھاں حسین دا نانا میں نو دیتا بھی ہے, مولوی نو قابل لگ بینی, مولوی میں نہ جھگڑا کرے دے, ایتا شرک کر چھوڑے, ایتا کفر کر چھوڑے, ایتا تو بدتی ہے. میں نے کہا یار میں بدتی نہیں ہوں, میں مشرک نہیں ہوں, اختلاف کو ختم کرنا ہے, امت کو بتانا ہے. اس وقت میرا وجود بھی نہیں تھا, جب یہ آدمی موجود تھا. تو یہ مولانا یعقوب چرخی کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے, اللہ کا ولی اور علم الہی کا مظہر بن جاتا ہے, تو پھر آسمانوں میں زمینوں میں کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں رہتی. آگے فرماتے ہمارے خواجہ نقشبند قدس سرہ اور ان کے خلیفہ بزرگوار حضرت خواجہ علاء الدین عطار قدس اللہ سرہ سے جو فرمایا کرتے تھے, تمام روئے زمین, توجہ کون ہوتی تھی, میں انہیں زور نہیں بیٹھا, لکھتے ہیں حضرت خواجہ نقشبند بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ, تو آج رحمت اللہ علیہ, مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی روح خوش ہو رہی ہے کیونکہ مجدد باغ کے سلسلے کی میں بات کر رہا ہوں. حضرت خواجہ نقشبند رحمت اللہ علیہ اور خواجہ علاء الدین عطار رحمت اللہ علیہ یہ دونوں فرمایا کرتے تھے تمام روئے زمین اولیاء اللہ کے سامنے دسترخوان کی مانند ہے. تمام روئے زمین اولیاء اللہ کے سامنے دسترخوان کی مانند ہے. خواجہ نقشبند رحمت اللہ علیہ فرماتے نہیں, خواجہ نقشبند رحمت اللہ علیہ فرماتے نہیں, فرمایا اس فقیر کے سامنے, خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ فرمایا اس فقیر کے سامنے روئے ناخن کی طرح ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرے تکبیر, رسالت, شان اولیاء زندہ باد, مقام اولیاء زندہ باد, علماء اہل سنت زندہ باد. حضرات گرامی بقدر, یہ حضرت مولانا یعقوب چرخی, ترجمہ میں نے نہیں کیا, حاشیہ میں نے نہیں لگایا, تخریج میں نے نہیں کی, جنہوں نے ترجمہ کیا ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے, ان سے پوچھا جا سکتا ہے. مولانا یعقوب چرخی رحمت اللہ علیہ نے ہمارے عقیدے پر اور شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے ہمارے عقیدے کے اوپر مہر لگا دی ہے, اور مفسر قرآن امام رازی رحمت اللہ علیہ نے ہمارے عقیدے کے اوپر مہر لگا دی ہے کہ اولیاء اللہ کے سامنے کل زمین ایسے ہے دسترخوان کی مانند ہے. پھر فرمایا اولیاء اللہ کے سامنے زمین ایسے ہے ناخن کی طرح ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا مجدد الفسانی کی شان زیادہ ہے یا حسین کے نانا کی شان زیادہ ہے؟ کیا ولیوں کی شان زیادہ ہے یا میرے آقا کی شان زیادہ ہے؟ تو میرے آقا کی شان زیادہ ہے یہ ماننا پڑے گا. وہ بھی کہے گا اگر میرے حضور کے غلاموں کے سامنے کل زمین ایسے جیسے ناخن, پھر ماننا پڑے گا حسین کا نانا آپ کا ہادی میرا ہادی, آپ کا مربی میرا مربی, آپ کا رہبر میرا رہبر, آپ کا مشکل کشا نبی میرا مشکل کشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں رہ کر مزار شریف کے اندر جسم حقیقی کے ساتھ روح کے ساتھ ہمیں دیکھتے بھی ہیں, ہمیں جانتے بھی ہیں, ہمارا درود و سلام سنتے بھی ہیں, کہ ساتھ ساتھ جواب بھی دیتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کے ساتھ ایک اور میرے ذہن میں بات آئی, علامہ وحید الزمان, علامہ وحید الزمان میرا نہیں, غیر مقلدین کا بہت بڑا عالم دین گزرا ہے, فوت ہو گیا ہے. علامہ وحید الزمان, اس نے ابن ماجہ شریف کا حاشیہ لکھا ہے, میرے پاس 3 جلدوں کے اندر موجود ہے. وہ لکھتا ہے, علامہ وحید الزمان غیر مقلد لکھتا ہے کہ روح جو ہوتی ہے نا, روح
روح کو اللہ نے اتنی طاقت عطا کی ہے کہ دم بھر آسمان پر اور دم بھر زمین پر بھی آ جا سکتی ہے. روح علامہ وحید الزمان لکھتا ہے. پھر توجہ مفتی صاحب بڑی قیمتی بات علماء کرام موجود ہے. پھر لکھتا ہے ہاں روح ایک جگہ رہ کر متعدد جگہوں پر بھی ہو سکتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولوی وحید الزمان غیر مقلد نے لکھا ہے بات غلط ہو بات جھوٹی ہو میں ذمہ دار جو سزا چور کی وہ میری بات لکھی ہو لکھے والا وہی وحید الزمان ہو. اگر عام بندے کی روح کی اتنی طاقت ہے دم بھر آسمان پر دم بھر زمین پر ایک جگہ رہ کر میاں والی ہو سکتی ہے سرگودا ہو سکتی ہے ڈیرہ اسماعیل خان ہو سکتی ہے سکر ہو سکتی ہے بکھر ہو سکتی ہے کراچی ہو سکتی ہے صوبے سرحد میں ہو سکتی ہے مشرق میں ہو سکتی ہے مغرب میں ہو سکتی ہے شمال میں ہو سکتی ہے جنوب میں ہو سکتی ہے. ایک جگہ میں رہ کر ایک روح متعدد جگہوں پر ہو سکتی ہے. مولوی وحید الزمان نے فتویٰ دیا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے تو بھی مان گیا میں بھی مان گیا تو بھی اتفاق کر گیا میں بھی اتفاق کر گیا مسئلہ حل ہو گیا. اگر عام آدمی کی روح ایک جگہ میں رہ کر متعدد جگہوں پر ہو سکتی ہے تو پھر ماننا پڑے گا میرے آقا کی روح مبارک مدینہ شریف میں رہ کر کل کائنات میں جدھر جانا چاہے جا بھی سکتی ہے آ بھی سکتی ہے. سمجھ آ رہی ہے یہ مولوی وحید الزمان نے بات کی ہے. اب بات ختم نہیں ہوئی آج روح کی بات روح کے موضوع پر بات کرتے ہیں پھر انشاءاللہ اعلیٰ حضرت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. ٹائم تو صاحب دیکھ رہے ہیں میں وہ گھڑیاں والا مولوی ہاں نہیں کھونا آنکھوں چ سبحان اللہ سبحان اللہ. مولوی وحید الزمان نے تو یہ کہہ دیا حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ یہ میں اپنے آپ کو ایسے میں اپنے سنگیاں نو آدھا میں نو انہیں سمجھو کہ جنہیں گنے والا جوس بننا پیا ہوں دے گنا دینا نہ ایک پاس جوس تے بائے پاس کاک پرا تے جوس بائے پاسے مطلب میں دے لیو حشر تھی بیٹھے میں جوس علیحدہ کیتی بیٹھا تے کاک علیحدہ کیتی بیٹھا ہوں کوئی نیوٹر سے تو بندہ آوے نا انہوں میں جوس کاٹ کرے تے اے بھائی کاک ہی نہیں تھی جوس ہی بھی سبحان اللہ سبحان اللہ. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ بات ریکارڈنگ ہو رہی ہے میرا چینل ہے یوٹیوب پر اس پر میں نے شیئر کر لیا پوری دنیا کو دکھانا ہے جو کہ کوئی چوری یا کوئی چھپی ہوئی بات تو میں کر نہیں رہا. بندہ بھی ایک نمبر بات بھی ایک نمبر مفتی صاحب بھی ایک نمبر ہے آپ بھی ایک نمبر بن کے ایک مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ غیر متنازع شخصیت ہے. اس کا امام میرا امام اس کا محدث میرا محدث اس کا مفسر میرا مفسر اس کا مفکر میرا مفکر اس کا امام ہے میں میرا بھی امام ہے وہ بھی مانتا ہے میں بھی مانتا ہوں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے جو دوسرے پارے کی آیت ہے دوسرے رکوع کے اندر وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اموات اسی آیت کے تحت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ کے ولی کی روح آزاد ہے جدھر جانا چاہے جا بھی سکتی ہے آ بھی سکتی ہے. اللہ کے ولی کی روح دوستوں کی مدد کرتی ہے دشمنوں کو ہلاک کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ہوں آقا سلطان زکریا صاحب میری مدد کیا کریں مولوی نو کہے لگ میں میرے تے تیر علی کر فتویٰ لا دے دے میں آقا مجھ پر فتویٰ نہیں لگانا مجھ سے پہلے قاضی ثناء اللہ پر فتویٰ لگانا ہے مجھ سے پہلے مولانا یعقوب چرخی پر فتویٰ لگانا پڑے گا مجھ سے پہلے امام غازی پر فتویٰ لگانا پڑے گا مجھ سے پہلے مجدد الفسانی پر فتویٰ لگانا پڑے گا. میں نے کہا میں ایک مجرم نہیں ہوں یہ سارے مجرم بنیں گے. میں نے کہا نہ میں مجرم ہوں نہ یہ مجرم ہے عقیدہ یہی ہے اللہ کے ولی کی روح آزاد ہے جدھر جانا چاہے جا بھی سکتی ہے آ بھی سکتی ہے. ہم جیسے گناہگاروں کی مدد بھی کرتی ہے ہمارے دشمنوں کو ہلاک بھی کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی مقدر یہ دوسرا حوالہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے چوری چھپی لیلا مجنوں ہیر راجے کا قصہ نو ہم نہیں کہہ اس چیز کے
ہمارے پاس قرآن موجود ہے، حسین کے نانے کے فرامین موجود ہے، صحابہ کی زندگی موجود ہے، اہل بیت کی زندگی موجود ہے، یہ کتاب میرے ہاتھ پر موجود ہے۔ تاریخ و تذکرہ خانقاہ سراجیہ نقش بندیہ مجددیہ ڈاکٹر محمد نذیر رانجھا یہ ترجمہ کرنے والا ہے، اور 3 بڑے مولوی سرفراز گکڑی کہتے ہیں کتاب ٹھیک ہے، دستخط کیے سین۔ دوسرے نمبر پر مولوی فضل الرحمان ڈیرے والا، اس نے بھی دستخط کیے۔ تیسرے نمبر پر خواجہ خان محمد کنیا والی سرکار، اس نے بھی مور اور دستخط کیے۔ کتاب ٹھیک ہے، قرآن کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہے۔ جب انہوں نے دستخط کیے، مہر لگی، کتاب میرے ہاتھ چڑھ گئی ہے۔ صفحہ نمبر ہے 376 پر، 376 پر یہ کیا لکھتا ہے؟ لکھتا ہے جناب حافظ لدھیانوی سراج الحق حضرت مجدد الفسانی قدس سرہ کے عرس مبارک میں اپنی شمولیت کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے تقسیم ہند و پاک سے قبل متعدد بار حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک میں شمولیت کا شرف نصیب ہوا ہے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے عرس میں متعدد مرتبہ شمولیت کا شرف ہوا ہے۔ ثابت یہ ہوا مجدد الفسانی کا عرس ہوتا ہے۔ اگر مجدد الفسانی کا عرس جائز ہے تو پیر مہر علی کا عرس بھی جائز ہے۔ پھر کیا لکھتا ہے؟ لکھتا ہے یہ عرس روحانیت اور اپنی نوعیت کے لحاظ سے دوسرے تمام اعراض سے یکسر مختلف ہوتا تھا۔ شریعت مطہرہ کی سخت پابندی کی جاتی تھی۔ ڈھول ڈھمکا، میلے ڈھیلے، باجا گاجا تو کیا ذکر مزار شریف پر عورتوں کے داخلے پر بھی پابندی تھی۔ اس چیز کے ہم بھی قائل ہیں، اس چیز کے ہم بھی قائل ہیں۔ ڈھول ڈھمکا، عورتوں کو جانا، عرس پر کل بھی نجائز تھا، آج بھی نجائز ہے، قیامت تک نجائز رہے گا۔ یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اتنا بتاتا ہوں۔ پھر کہتا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک کے موقع پر افغانستان سے لے کر ہندوستان کے دور دراز علاقوں سے عقیدت مند شرکت کرتے، خدا جانے کتنے اقطاب، کتنے ابدال، کتنے اولیاء حاضری دیتے ہوں گے۔ علماء و محدثین اور مفسرین تو اکتساب روحانی کے لیے مزار مقدس پر گھنٹوں مراقبے میں گزار دیتے تھے۔ حضرت مولانا خان محمد کی رفاقت میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔ اس سے یہ ثابت ہوا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا عرس ہوتا تھا۔ اگر مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا عرس جائز تھا، آج بھی جائز ہے، قیامت تک جائز رہے گا، اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک میں تمام ہندوستان، افغانستان، فرمایا دور درازوں سے اقطاب، اولیاء، محدثین، مفسرین یہ حاضری دیتے تھے۔ اگر مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا عرس جائز تھا تو آج بھی جائز ہے، قیامت تک جائز رہے گا۔ عرس نجائز وہ ہوگا جہاں ڈھول ڈھمکے، جو شریعت کے خلاف بات ہوگی، جو شریعت کے مطابق جس کے ہم قائل ہیں، وہ عرس کل بھی جائز تھا اور آج بھی جائز ہے، قیامت تک جائز رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جاگتے بیٹھے ہو، تھک نو گئے۔ دوسری بات یہ بھی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا گھر کا بندہ ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا پوترا ہے، مجدد پاک کا پوترا ہے۔ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ بڑے پتے کی بات لکھی اور کمال کر دیا ہے۔ لکھتے ہیں عجیب معاملہ ہے، لکھتے ہیں عجیب معاملہ ہے کہ بزرگوں کے عرس میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا پوتا حضرت حجت اللہ محمد نقش بند ثانی قدس سرہ، آپ
फरमाते हैं अजीब मामला है कि बुजुर्गों के उर्स की मजालिस में महसूस होता है और मुशाहिदा होता है कि इनकी पाकीज़ा अरवा कमाल जाओ जलाल के साथ हाजिर होती है। बुजुर्गों के उर्स में बुजुर्गों की रूह कमाल जाओ जलाल के साथ हाजिर होती है फरमाते हैं, और उनके अनवारो बरकात गोया आलम को घेर लेती हैं। ये भी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का पोता है और लिखने वाले मौलाना इमादुद्दीन मोहम्मद है और तर्जुमा करने वाले मौलवी नजीर रांझा है। ये भी ख्वाजा खान मोहम्मद कुदिया वाली सरकार का जो है खलीफा है, उसने तर्जुमा किया है। और हजरत हुज्जतुल्लाह मोहम्मद नक्शबंद सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बुजुर्गों के उर्स में अल्लाह के वलियों की रूह हाजिर होती है और तमाम आलम को घेर लेती है। साबित ये हुआ अल्लाह के वलियों के जो उर्स मनाए जाते हैं और कुरान शरीफ पढ़ा जाता है, दुरूद सलाम पढ़ा जाता है, तो अल्लाह के वलियों की रूह हाजिर होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बात, किताब का नाम है रहमत कायनात, सफ़ा नंबर है 108 और लिखने वाला काजी जाहिदुल हुसैनी, ये भी दियाबना मसला का है। और 13 मौलवी 13 अलामा इस किताब पर दस्तखत करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 13 बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े अलामा किताब रहमत कायनात पर, उसके सफ़ा नंबर 108 पर काजी जाहिदुल हुसैनी दियाबना मसला का क्या लिखता है? लिखता है कि अल्लाह के नेक बंदे वजूदे मिसाली के साथ, अल्लाह के नेक बंदे वजूदे मिसाली के साथ हाजिर होते हैं। कैसे? फरमाया जैसा कि हजरत शेख मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी रहलत के वक्त, अपनी वफात के वक्त फरमाया था, शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुझ पर बड़ी मेहरबानी कि आप तशरीफ लाए हो। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी का विसाल हुआ 1034 हिजरी के अंदर और 11वीं वाले पीर का शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल मुबारक हुआ 561 हिजरी के अंदर। वो कितना बड़ा दूर दौर है 11वीं वाले पीर का, और बाद में शेख मुजद्दिद अल-फ़सानी का दौर है और मुजद्दिद अल-फ़सानी के विसाल पर 11वीं वाला पीर आया हुआ है और मुजद्दिद अल-फ़सानी बतौर शुक्रिया अदा कर रहे हैं। फरमाया हुजूर बड़ी मेहरबानी, मेरे विसाल पर आप तशरीफ लाए हो। रहमत कायनात किताब के अंदर लिखा है, सफ़ा नंबर 8 है और लिखने वाले 14 मौलवी हैं। अगर 11वीं वाला पीर मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के विसाल पर आ सकता है तो फिर मानना पड़ेगा हम गुलामों के घर हमारा आका भी आ सकता है। ओ ठीक है ता ए भी ठीक है, ओ जैसे ता ए भी जैसे, ओ थी सकता है ता ए भी थी सकता है, ओ थी सकता है। हजूर दी तबशान है, गौसे जिलानी को मकाम मिला हुसैन के नाने की वजह से, फिर मेरे अली को मकाम मिला हुसैन के नाने की वजह से। कुल कायनात को जो इज्जत मिली है हुसैन के नाने की वजह से मिली है। अगर 11वीं वाला पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मुजद्दिद अल-फ़सानी के विसाल पर आ सकते हैं, फिर मानना पड़ेगा मियां वाली में जो हुजूर का गुलाम अपने घर में हुजूर की मिलाद शरीफ की महफिल करवाता है, हुजूर आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं।